बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, पिंडी में ये मेरा दूसरा रोज़ा और सुबह सुबह मैं आ गई हूँ उनके परिंदों के पास, जो कि बहुत ही प्यारे हैं। शौकत साहब ने रखे हुए अपने परिंदे। मेरी नंद का बेटा है, उसने जो उनको बहुत शौक़ है परिंदों का। तो ये माशाल्लाह मैं सारा इधर खड़ी होकर सारा इनके घर का जो है वो बाहर से जो गलियां हैं, जो सड़कें हैं, उनका सारा दिखा रही थी। और यहाँ पर ये है कि पिंडी में सारे लोग जो होते हैं ये सबके चाहे 2 मरले का घर है, चाहे 4 मरले का घर है, चाहे 3 मरले का घर है, तो यहाँ पे उन्होंने बड़े बड़े जो हैं वो गेट ही लगवाए होते हैं। ये पिंडी में मैंने अमूमन ही देखा ज़्यादातर लोगों का। हमारे लाहौर में ये है कि जिस तरह मेरा भी 5 मरले का घर है, बाकी भी तकरीबन 5-5 मरले के, 4-4 मरले के घर होते हैं। तो उसमें ये होता है कि ये दरवाज़े वगैरह गेट कम होते हैं, दरवाज़े वगैरह गलियों में बस आम दरवाजे लगे होते हैं ज़्यादा। और जो इस तरह स्कीमों में घर होता है, जिस तरह के ये स्कीमों में घर होता है, वहाँ पर तो लाजमी बात है कि बड़े बड़े गेट ही होते हैं। अच्छा जी, घर से फ़ारग होकर जो मेरी सिम जो है वो गुम हो गई थी, तो यहाँ पर मैं जैज़ वालों के पास जो है वो लेकर आई थी अपना शनाख्ती कार्ड। अपने नंद के बेटे अमजद के साथ आई थी बाइक पर। लेकिन यहाँ पर जो सिम मुझे लाहौर में बिल्कुल फ्री मिली है, यहाँ पर मैंने 550 रुपया दिया तो फिर ये निकलवाई है सिम। अदरवाइज़ वो कह रहे थे कि सिम जो है आपके गुम हो गई है, तो इसको निकालने के इतने ही पैसे लगते हैं। तो मैंने बहरहाल करती क्या ना करती, मुझे सिम की बहुत ज़्यादा सीधी ज़रूरत थी, इसीलिए फिर मैंने यहाँ से सिम ली। और यहाँ से मैंने अमजद से कहा, जो मेरे नंद का बेटा भी है और दूसरी नंद का दामाद भी है, उससे कहा कि तो आप ना मुझे कब्रिस्तान ले जाइए जहाँ पर मेरी नंद है, वो जहाँ पर दफन हुई हुई है। तो मैं जब भी आती हूँ तकरीबन 2-4-3 साल लग जाते हैं जब पिंडी आती हूँ, लेकिन मैं जब भी आती हूँ मैं अपनी नंद की कब्र पर लाज़मी हाज़िरी देती हूँ। क्योंकि मेरी नंद जो है वो मेरी नंद जितनी भी हैं अल्लाह का शुक्र है, उनका रवैया हम सब के साथ यानी कि हम भाभियों के साथ बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छी थी। तो इसीलिए जो है वो हमें आज भी याद है, चाहे वो फ़ौत हो गई हैं, दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके बच्चे मेरा इसी तरह इज़्ज़त एहतराम करते हैं। मैं भी उनसे मोहब्बत करती हूँ, प्यार करती हूँ उनके बच्चों से, बच्चियों से। तो अल्लाह ताला इन सब को तरक्की और खुशहाली दे। आज क्योंकि संडे का दिन है, इसीलिए शॉप्स वगैरह ज़्यादातर बंद हैं पिंडी की। और ये पिंडी की सड़कें जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ऊंचा नीचा इलाका, यानी कि ढलवान वाला इलाका, पहाड़ी इलाका तो नहीं कह सकते, पहाड़ जो हैं वो दूर दूर हैं, लेकिन आप टिब्बों वाला इलाका ज़रूर कह सकते हैं। टिब्बे जिस तरह के हमारे लिया में रेत के टिब्बे होते हैं, कि रेतला इलाका होता है, ये पहाड़ी इलाके होते हैं। कोई घर ऊपर है, कोई नीचे है, कोई सड़क ऊपर है, कोई नीचे है, इसी तरह सारी। और इतने इसमें बड़े बड़े नाले होते हैं, छोटी छोटी नालियों का कोई चक्कर नहीं है। और जिस तरह ही बारिश, जितनी ज़्यादा बारिश तेज़ आ जाए, लेकिन यहाँ पर पानी ठहरता नहीं है। पानी जो है माशाल्लाह ऐसे फटाफट जो है ना वो पानी सारा नालों में, नदियों में बह जाता है, खड़ा नहीं होता। जिस तरह कि आपने मेरी वीडियो देखी थी ये लाहौर में मैंने लगाई थी कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, हमारे घर के अंदर तक पानी जो है ना, ऊपर तक पानी आ गया था। यानी कि अगर मेरे घर के नीचे 3 स्टेप 4 स्टेप हैं सीढ़ियों के, तो 3-4 स्टेप तक पानी जो है वो गलियाँ सारी भर गई थी, पानी बिल्कुल भी नहीं निकला था। लेकिन यहाँ पर इस तरह का कोई इशू नहीं है, सारे लोग अपने अपने कारोबार में मगन है। यहाँ पर जिस तरह लाहौर में होता है कि सुबह सुबह जो है नाश्तों की दुकानों पर बड़ा ढेर लगा होता है, नान, चने, पूड़ियाँ, हलवे, कचौरियाँ वगैरह। यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो घर में ही अपना नाश्ता खाना वगैरह खाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो बाहर से जो है वो खाना वगैरह खाते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता जो मैं उन इलाके की तरफ जा रही हूँ जो कि कब्रिस्तान की तरफ जाता है, और बिल्कुल ये तकरीबन हमें आधा घंटा पूरा लगा है ये सफ़र करते हुए। तो यहाँ पर ये है कि क्योंकि जो उनका शहर में कब्रिस्तान था, यहाँ पर जिनके मेरे ससुराल वालों के ज़्यादातर रिश्तेदार दफन हैं, वहाँ पर जगह अब बहुत ज़्यादा फिल हो गई थी, बहुत पूर हो गई थी, यानी कि अब गुंजाइश नहीं थी कि मज़ीद जो है वहाँ पर कब्रें बने, तो यहाँ कब्रें खोद कर दोबारा किसी को इसमें डालें। तो इसीलिए जो है वो मोहल्ले के जो मोतबर बंदे होते हैं, जो सहते होते हैं, यानी कि जो ठीक ठाक होते हैं फैमिलीज़ वाले, तो जिसमें मेरे ये नंद के मियाँ साहब भी थे, तो उन्होंने मिलजुल कर ये जगह यहाँ पर ख़रीदी है कब्रिस्तान, अपने ज़ाती कब्रिस्तान के लिए। और यहाँ पर जो है जो जब उन्होंने कब्रिस्तान लिया है, तो अल्लाह का करना ये हुआ कि जितनी भी यानी अभी जगह ली है, तो मेरी नंद ने तो अभी ये कब्रिस्तान भी नहीं देखा था कि मेरे मियाँ साहब ने कौन सी जगह ली है।
تو سب سے پہلی جو قبر ہے وہ میری ناند ہی کی بنی ہے یہاں پر۔ تو پہلے جب میں 10 سال پہلے آئی تھی اس قبرستان میں، تو مجھے تو بڑا خوف آیا، بہت زیادہ میں ٹینشن میں آئی کہ یا اللہ اتنی دور جو ہے تو میری ناند بیچاری اکیلی اتنے بڑے قبرستان میں، کیونکہ اس وقت قبریں اتنی زیادہ نہیں تھی، تھوڑی تھی قبریں، اتنی زیادہ نہیں تھی۔ اب جو ہے اب جب میں گئی ہوں تو کافی گیدرنگ ہو گئی ہے، کافی قبریں جو ہیں وہ ہو گئی ہیں۔ ظاہری بات ہے جس انسان نے دنیا میں آنا ہے اس نے جانا بھی ہے، یہ تو ہماری روح نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے جانا ہے۔ تو اب ہمارا جو ہے وہ دل دنیا میں اس طرح لگ گیا ہے، اس طرح لگ گیا کہ ہماری جو روح کا وہ دل ہی نہیں کرتا، ہماری روح کا دل ہی نہیں کرتا کہ وہ ہمارے جسم سے جدا ہو۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ جب ہم مرنے کا سوچتے ہیں تو کتنا زیادہ خوف آتا ہے کہ ہمارا بالکل بھی دل نہیں کرتا کہ ہم ٹائم سے پہلے جو یعنی کہ مر جائیں۔ ہمارا یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دے، تندرستی دے اور دنیا کی خوشیاں دیکھنے نصیب فرمائے۔ اچھا، یہ میں دیکھ رہی تھی یہاں پر جو ہے یہ دیکھیں کافی ویران علاقہ ہے، کافی ویران علاقہ ہے، اور اونچے نیچے ٹھیلے ٹبے وغیرہ یہاں پر۔ باقی یہ ہے کہ یہ کافی سنسان علاقہ تھا، لیکن اس ٹائم پہ کوئی سنسان علاقہ نہیں ہے، اب کافی جو ہے نا وہ صحیح ہو گیا ہے۔ یہاں پہ میں بائک پہ اتر گئی تھی، میں نے کہا یہ بہت چڑھائی اترائی ہو رہی ہے، بار بار جو ہے ایویں میں گر کر نہ جاؤں، تو میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارے پیچھے پیچھے چلتی ہوں، تم اپنی بائک لے کر نا اسی طرح آؤ جاؤ، کیونکہ یہ دیکھیے اب نیچے کی طرف جا رہی ہے، کبھی اوپر کی طرف بائک جا رہی ہے، تو اس طرح جو ہے نا میں پیچھے جب بیٹھتی پھر مجھے خوف سا محسوس ہوتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ تم میں پیدل ہی آ رہی ہوں، تھوڑا سا تو رستہ رہ گیا ہے، تم فوراً قبرستان میں پہنچو، اتنی دیر تک تو میں تمہارے پیچھے پیچھے ہی آتی ہوں۔ یہاں سے میں پھر پڑھتی رہی ہوں، علم دل شریف بھی پڑھی، درود پاک پڑھا، کل شریف پڑھا، جو کہ ہمارے رشتہ دار فوت ہو جاتے ہیں، ہمارے والدین کوئی بھی، تو ان کے لیے فاتحہ لازمی کرنی ہوتی ہے۔ اور یہ قبرستان آتے ہی اتنے پیارے پیارے یلو کلر کے پھول اور گرینی گرینی نظر آئی ہے، تو کافی قبریں یہاں پر بن گئی ہیں، تو یہاں آبادی بھی کافی ہو گئی ہے۔ یہ میں دیکھ رہی تھی کہ یہ آبادی بھی جو ہے نا بہت زیادہ ہو گئی ہے اس ٹائم پہ۔ پہلے جو ہے نا یہ بڑا سنسان علاقہ تھا، اور یہاں پر جو وہ اینٹوں کے جو ہوتے ہیں نا، وہ جہاں پر اینٹیں بنتی ہیں وہ تھے، اینٹوں کے جو پٹھے کہتے ہیں نا، یہاں پر پہلے پٹھے ہوا کرتے تھے، لیکن اب اس طرح کا کوئی سین پارٹ نہیں، سارے پٹھے شٹے ختم ہو گئے ہیں، یہاں پر بھی ساری آبادی بن رہی ہے۔ اور قبرستان جو ہے وہ اس کی مخصوص جگہ جو ہے، یہاں سے پوری جو لائن ہے نا، یہ مخصوص جگہ کر دی گئی کہ اس میں ہی قبرستان ہوگا، اور کافی لوگوں نے اپنی جگہ پر لے لی ہے۔ تو یہ جو یہاں پر حد بندی کی ہوئی ہے نا، یہ میری سسرال والوں کی ساری جگہ ہے یہاں پہ، اور یہ میری قبر میری نند کی قبر آ گئی ہے ادھر۔ یہ دیکھیں یہ جس طرح یہ بالکل ان کی قبر جو ہے نا بالکل الگ سے یہاں پر بنی ہوئی ہے، باقی یہاں پر جو ہے کافی جو قبریں ہیں وہ دور دور ہیں۔ یہ ساری حد بندی کی ہوئی ہے، جس چیز کی جتنی جتنی جگہ ہے اس حساب سے انہوں نے یہ جگہ ساری کور کی ہوئی ہے اپنی اپنی، جن لوگوں نے جگہ لی تھی۔ اور یہ سارا جو ہے یہ پودینے کے کھیت ہیں، یہاں پہ سارا پودینہ اگا ہوا ہے، اتنی پیاری خوشبو آ رہی تھی پودینے کی۔ یہاں پر ایک سائڈ پہ یہ قبرستان، یہ دیکھیں، اور ایک سائڈ پہ پودینے کی خوشبو، سارا پودینہ ہی پودینہ اگا ہوا ہے، کھیتی باڑی کی ہوئی ہے۔ ہاں، اور باقی یہ یہاں سے لے کر یہ وہاں تک یہ سارا تقریباً 4-5 مرلے جو جگہ ہے نا، 4 سے 5 مرلے یہ انہوں نے خریدی ہے، دو بندوں نے۔ اللہ تعالیٰ میری نند کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، میری دعا ہے۔ تو باقی اب ہم نے فاتحہ وغیرہ کر لی ہے، اب میں واپس جا رہی ہوں، اور ساتھ میں بڑی حیران ہو رہی ہوں کیونکہ میں نے پہلی مرتبہ یہ جو پتے یہ پودینے کی جو فصل یہ دیکھی ہوئی ہیں، یہ کھیتی جو ہے نا پودینے کی، مجھے نہیں پتہ تھا کہ پودینہ کس طرح اگتا ہے، لیکن یہاں پر جب میں نے دیکھا تو اتنے پیارے پیارے یہ دیکھے پودینے، اور اس کی خوشبو بھی اتنی پیاری، بالکل فریش پودینہ۔ تو کافی یہ نہیں کہ یہی تھے، کافی جو درخت تھے یہاں پر تھے، یہ سوری درخت میں کہہ رہی ہوں، یہ زمین پر یہ ساری یہ لوگوں نے کاشت کیا ہوا ہے پودینہ ہی سارا۔ اچھا، دھوپ اس ٹائم پہ بہت تیز تھی، تو جس طرح کہ میں لاہور سے آئی تھی تو مجھے یہ تھا، میں نے سوچا کہ یہاں پر بہت سردی ہوگی لاہور سے جب آئی ہوں، لیکن یہاں پر بالکل بھی سردی نہیں تھی، صرف رات کے ٹائم پہ سردی تھی، رات کے ٹائم پہ، دن کے ٹائم پہ بہت تیز دھوپ ہونے کے لیے بالکل بیسٹ تھا، یعنی کہ یہ موسم نا۔ تو کیونکہ میرے نند کا بیٹے نے کہیں اور بھی ایک دو جگہ پہ کام پہ جانا تھا، اسی لیے وہ جیکٹ وغیرہ پہن کے آیا ہے۔ تو یہاں پر میں جاتے جاتے یہ پھول دیکھ رہی تھی جو مجھے بڑے ہی پسند آئے ہیں،
پیلے پیلے یلو یلو کر کے میرا بڑا دل کیا کہ اگر میرے پاس کوئی چیز ہوتی تو میں یہاں سے تھوڑے تھوڑے جو ہے نا پھول توڑ کے نا وہی وہ جو آگے قبرستان ہے نا مزید جہاں پہ میری ناند کی قبر بھی ہے وہاں پر میں تھوڑے تھوڑے پھول لگا دیتی۔ بہرحال میں نے کہ کسی بچے کی ڈیوٹی لگاؤں گی، ان سے کہوں گی کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ اب جو ہے میں بائک پہ تو نہیں بیٹھ رہی، لیکن اب میں نے کہا چلو میں پیدل پیدل ہی چلتی ہوں، کیونکہ راستہ جو ہے نا یہ آپ یہاں سے سارے گرینی گرینی دیکھ رہے ہیں، یہ سارے پودینے کے کھیت ہیں۔ یہاں پر کافی پودینہ جو ہے نا وہ بڑا بڑا اگا ہوا ہے، اور بائک میں بیٹھ گئی ہوں، اسی لیے وہ جو نظر آ رہا ہے نا چلتے چلتے میں نے اس کو کہا ذرا بائک روک دو، میں تھوڑا سا ذرا پاس جا کر دیکھوں یہ کس قدر پیارے گرین گرین لمبے لمبے پودینے کے وہ پودے لگ رہے ہیں۔ میرا بڑا دل کیا کہ میں پودینہ لے جاؤں، لیکن یہ بات ہے کہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ جو ہے کسی کے جو ہے اس میں کھیت میں نہ فضول جو ہے نا وہ ہاتھ ڈالیں، یہ بھی امانت ہوتی ہے، امانت میں آپ خیانت بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں پر میں بڑا ہی دل پہ میں ہاتھ رکھ کر جا رہی تھی، کیونکہ میری ناند بہت اچھی تھی۔ میں جب یہاں پر ان کی قبر پہ کھڑی ہوئی ہوں تو مجھ کی ساری پچھلی یادیں جو ہیں نا میرے ذہن میں آ گئی ہیں کہ جب آپ پنڈی میں آیا کرتے تھے میری ناند اس قدر خوش ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اچھا، کئیوں نے یہ نہ ابھی تک جو بیجے ہوئے ہیں یہ یعنی کہ کھیت جو ہے نا اس کا پودینے کا ابھی شروع ہو رہا ہے، ابھی اگایا ہی ہے، اور بعض کا پھل تیار ہے یعنی کہ بالکل کھیت تیار ہیں، اور بعض میں ابھی اگنے والے ہیں۔ اچھا جی، اب میں آ گئی ہوں گھر میں واپس بائک پہ، اور میرے بھانجے نے اتار دیا مجھے۔ میں نے کہا چلو اب میں خود ہی جو ہے نا وہ گھر چلی جاؤں گی۔ یہاں پر بھی بالکل نیچے بالکل جس طرح سلائڈ بنی ہوتی ہے نا، یہ آپ دیوار سے حساب لگا لیتی ہے، پورا کسی کا گھر ہے، اس طرح چلتے 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 سے سلائڈ بالکل نیچے کو آ رہی ہے، اوپر کو جا رہی ہے۔ یہ پوری سلائڈ اس طرح کا پورا علاقہ اوپر نیچے پنڈی میں اسی طرح ہی گھر بنتے ہیں، جس طرح کو اوپر آ گیا کو نیچے چلا گیا۔ باقی بہت بڑے بڑے لوگوں کے گھر ہیں، بڑے بڑے گیٹ ہیں، اور پیارے کھلی کھلی گلیاں ہیں۔ پانی جو ہے بالکل بھی نہیں ٹھہرتا، پانی بالکل جتنی مرضی زیادہ بارش آ جائے اسی طرح جو ہے نا وہ پانی چلا جاتا ہے۔ ادھر میں جو اپنی نند جو میری نند کا گھر تھا پہلا، یہاں اب تو میں ان کے بیٹوں کے گھر میں آئی ہوں نا، یہ والا تھا یہ والا گھر، اور بہت یہ باہر سے ماشاءاللہ 7 مرلے کا یہ گھر ہے، بہت پیارا لگ رہا تھا۔ یہیں میری نند رہتی تھی، یہیں پہ ان کے گھر میں آتے تھے۔ ساری پرانی یادیں جو ہے وہ تازہ ہو گئی ہیں ادھر آ کر۔ تو اب میں نے جانا ہے ادھر آ کے، میں نے ہاسپٹل میں بھی جانا ہے۔ میں نے کہا چلے میں پہلے گھر جاؤں، گھر جا کے فریش وغیرہ ہو جاؤں، اس کے بعد جو ہے پھر میں جاؤں گی جو کام کرنے ہیں پنڈی میں، جس کام کے لیے آئی ہوں۔ میں اپنی نند کی بہو کے لیے ہی آئی ہوں، ایک نند کی بہو ہے، دوسری نند کی بیٹی ہے، تو یہ ہم سے بھی میرے بچوں سے بھی بہت پیار کرتی ہے، میرا بھی پیار اس کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے، اللہ تعالیٰ اس کو تندرستی دے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنے نصیب فرمائے۔ تو یہاں پر جو ہے ماشاءاللہ اس کا بھی گھر آ گیا ہے، یہ میں اس کے گھر میں بھی جا رہی ہوں، شائستہ کے گھر میں۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اس کا گھر آباد رکھے۔ اچھا، ہاسپٹل میں آ گئی تھی اس ٹائم پہ رات کے جو 2 بجے تھے، اور بالکل مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، تو میں بالکل ایک بیڈ بالکل خالی تھا، تو یہاں بیڈ پہ لیٹ کر میں تھوڑی سی ویڈیو بنا لی۔ میں نے کہا چلو اس کی یہاں بیٹھی بیٹھی تھوڑی سی اپنی یادداشت جو ہے وہ بنا لوں، تھوڑی سی ویڈیو بنا لوں۔ تو پھر یہ صبح کے ٹائم پہ باہر ہاسپٹل کے باہر آئی ہوں، اور یہاں پر بہت نظارہ صبح کا، ہلکی ہلکی دھوپ نکل رہی تھی، اور درخت تھے، اور یہاں پر ایک دربار شریف ہے، بہت یعنی کہ بزرگ ہیں اللہ تعالیٰ کے، کتنے سالوں سے یہ پرانی قبر ہے، السلام علیکم تقریباً ورحمۃ 8 اللہ کتنے سال میں کہہ نہیں سکتی، لیکن مجھے وبرکاتہ۔ یہاں لوگوں نے بتایا السلام کہ علیکم بہت ورحمۃ زیادہ اللہ سال ہو گئے ہیں، وبرکاتہ۔ یہ قبر پرانی ہے، اور اسی طرح یہاں پر قائم دائم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے نیک بزرگ ہیں، نیک ولی ہیں، اور یہاں پر جو بھی دعا مانگی جائے انشاءاللہ کبھی بھی رد نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا بے شک اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کی سنتا ہے، ہماری دعاؤں سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی سنتا ہے۔ ہم تو گناہ گار خطا کار سے بندے ہیں، غلطی کر لیتے ہیں، گناہ کر لیتے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جس طرح یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے، ہم تو الحمدللہ رب دنیا داری میں العالمین۔ گم ہیں۔ تو یہاں پر رہ کر بیٹھ کر یہ میں ایاک نے بڑی نعبد دعا کی ہے اپنے ملک کے اہدنا لیے، الصراط اپنے المستقیم صراط پاکستان کے الذین لیے، فلسطین کے لیے، المغضوب ایران کے علیہم ولا لیے، الضالین اور آمین۔ اپنی شائستہ کے لیے، قل واللہ اپنے احد اللہ بچوں کے لیے، الصمد شائستہ کے بچوں کے لیے لم اللہ تعالیٰ یلد سب ولم کو یولد فلا تندرستی قل دے، صحت واللہ دے، احد شفاعت عطا فرمائے۔ اللہ تو گائز الصمد لم آپ بھی یلد یہاں پر ولم جس یولد ٹائم پہ ولم ویڈیو جو یکن ہے لہ وہ سٹیل کر لیں،
اور یہاں پر ایک مرتبہ الحمد شریف پڑھ کے 3 مرتبہ کچھ شریف پڑھ کر آپ نے دعا کر کے ان بزرگوں کی خدمت میں پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ثواب پیش کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے ان کی خدمت میں اس کا ثواب پیش کر کے آپ خصوصی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے ان کے وسیلے سے، تو یہ ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور ہماری سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے آگے، اور ہم سب کی تمام حاجتیں بھی پوری ہوں گی، دعائیں بھی پوری ہوں گی، اور ہم سب کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی، اور جتنے بھی یہ اسپتال میں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے صدقے سب کو شفا عطا فرمائے گا۔ اللہ حافظ۔
باقی یہ ہے کہ جو بندہ بیمار ہوتا ہے نا، اس کو قدر ہوتی ہے صحت کی، تندرستی کی، تو جو تندرست ہوتا ہے نا اس کو قدر نہیں ہوتی کہ وہ جو ہے وہ صحت ہماری اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ حاضر رہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے دعا گو رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے اپنے گناہوں کی معافی ہر وقت مانگے۔ تو میں تو ہر وقت یہی تسبیح پڑھتی ہوں، جب بھی پڑھتی ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو ہم سب کو معاف فرما، ہم سب کی مشکلیں آسان فرما، ہم سب کی تنگ دستیاں دور فرما، ہم سب کی تکلیفیں دور فرما، اور جتنے بھی ہسپتال ہیں ان کو ویران کر دے، اور ہماری مسجدوں کو آباد کر دے، کہ جتنے بھی ہسپتال ہیں ان کو ویران کر دے اور ہماری مسجدوں کو آباد کر دے۔ اس ٹائم پہ شام کا ٹائم ہونے والا ہے، اور بالکل جو سورج ہے وہ بالکل غروب ہونے کا ہے۔ یہ درخت بھی یہاں پر یہ اتنے پیارے عجیب سے میں نے درخت دیکھے ہیں، کانٹے ہلکے ہلکے سے کانٹے سے بڑے پیارے لگ رہے تھے، اور ہاتھ بھی پہنچ رہا تھا۔ زبردست قسم کے یہاں پر کافی سارے اس تعداد میں یہ درخت ہے جو میں نے لاہور میں آج تک نہیں دیکھے، تو اسی لیے میں نے کہا چلو یہ چلتے چلتے آپ کو اس کا بھی نظارہ کروا دوں کہ یہ درخت یہاں پر لگے ہوئے ہیں اور بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں، بڑے طریقے سے لگے ہوئے ہیں۔ جس ٹائم پہ میں اب جا رہی ہوں ہاسپٹل، تو کیونکہ جب میں ادھر آئی تھی اس وقت شائستہ سو رہی تھی، میں نے کہا چلو وہ سو رہی ہے تو میں جا کر اس کے لیے جو دعا وغیرہ کر لوں، تو باقی جو میرے گائیڈز ہیں وہ بھی دعا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تندرستی دے، شفا دے، اور ہسپتال جو ہیں تو اس ٹائم پہ جو ہے بہت یعنی کہ سختی تھی کہ یہاں پر کوئی غیر متعلقہ افراد جو ہے ان کا آنا جانا بڑی ہی وہ نگرانی میں آنے جانے دے رہے تھے۔ تو باقی جو ہے یہاں پر بہت اچھا سٹاف تھا، کوئی بدتمیزی نہیں آپ سے کر سکتا، نہ ہی کر رہا تھا، بالکل طریقے سے پیار سے محبت سے سارے آپ کو جو ہے وہ اس طرح گائیڈ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو ہے پریشانیاں دور کریں، آمین ثم آمین۔